अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। माली साल के पहले ही दिन पेट्रोल महंगा करके अवाम को पैगाम दिया गया है कि बजट से रिलीफ की कोई भी उम्मीद रखना एमओको की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। पेट्रोल डीजल महंगा होने के साथ ही हर चीज महंगी होगी। पहले से महंगाई की मारी अवाम मजीद महंगाई कैसे बर्दाश्त करेगी? इस महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर तनख्वाहदार तबका होगा। यही मुतवस्सित तबका है जिसके टैक्स पर मुल्क चलता है, उस पर और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है। 1 लाख रुपए माहाना कमाने वाला 1250 रुपए माहाना टैक्स दिया करता था, अब 2 गुना यानी 2500 रुपए दिया करेगा। जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। आखिरी टैक्स स्लैब के मुताबिक 45% तनख्वाह कट जाया करेगी। यानी अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 45 रुपए कट जाएंगे। जबकि जमीनी हकायक ये है कि बिजली के बिलों को लेकर अवाम पहले ही सरापा एहतजाज हैं। सोशल मीडिया पर अवाम अपना दर्द बयान करते करते थक नहीं रहे। आज 400 यूनिट का बिल 20,000 रुपए से जायद है, जबकि मौजूदा हुक्मरान जब अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाया करते थे तो क्या कुछ नहीं कहा जाता था। गरीब के घर की लाइट और फ्रिज चलेगा मगर बिल नहीं आएगा। आप बिल लेकर जाएंगे तो मोहर लगेगी कि पंजाब हुकूमत आपका बिल अदा कर चुकी है। का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी, फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा। और जब वो दफ्तर जाएगा बिल लेने के लिए, उसके बिल पर लिखा होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। थोड़ा और माजी में जाएं तो मरियम नवाज साहिबा ही थी जो बयान दिया करती थी कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो समझ जाया करें कि वजीर आजम चोर है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। सिंध के हाकिम भी कुछ कम नहीं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत कुछ कहा करते थे। फ्री बिजली बांटने के किस तरह से दावे किया करते थे। आसफा भुट्टो साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने के बहुत वादे अवाम से कर चुके हैं। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप चाहते हैं कि आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। हमें तो ये भी बताया जाता था कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो मियां साहब मीटिंग से उठ के चले जाया करते थे। बहरहाल रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान तकरीर करते हुए बताया कि 200 यूनिट का बिल 3083 रुपए, जबकि 201 यूनिट का बिल 8154 रुपए आता है। बिजली के हालिया बिलों में 200 यूनिट का बिल है 3083 रुपए, 201 यूनिट का बिल है 8154 रुपए। अगर आप अगले 6 माह तक इसको मुसलसल देते रहे तो आपको वो 1 यूनिट पड़ता है 30,000 रुपए का। ये की कर रहे हो तुसी अवाम नाल? हर चीज जिससे अवाम को रिलीफ मिल सकता था आपने उसको तबाह कर दिया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साबका वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब की तारीफ करते हुए कहा कि 2022 में रिटेलर्स पर जो टैक्स लगना था वो अगर लग चुका होता उसका बड़ा फायदा होना था। 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है। मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था। वो कौन था जो मिफ्ता इस्माइल साहब को ऐसे इकदामात करने से रोक रहा था? मरियम नवाज साहिबा। जी हाँ, वो मरियम नवाज साहिबा ही थी जो मिफ्ता इस्माइल साहब के हर इकदाम पर एतराज किया करती थी। हर मामले की तरह रिटेलर्स के पर टैक्स वाले मामले पर भी मरियम नवाज साहिबा ने ही एक ट्विटर पर पोस्ट किया था, ट्वीट किया था कि मैंने मिफ्ता इस्माइल से बात कर ली है और ताजरों को मुतमईन किया जाएगा। इसके अलावा अगर जानवरों तक की खुराक का भी मामला हो और मसला बन जाए तो मरियम नवाज साहिबा वजीर खजाना को उस वक्त टैग किया करती थी और ट्विटर पे ही लिखा करती थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब प्लीज लुक इनटू दिस। आज वही मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खकान अब्बासी साहब हुकूमती माशी पॉलिसी को गहरी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। किस्म के बजट के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो, एक चीज भी नहीं। आपको हालात के दुरुस्त होने का सफर एक दिन शुरू करना है। हुकूमत को भी हिस्सा डालना पड़ेगा, अपने अखराजात कम करें, उसके बाद लोगों पे टैक्स लगाएं। दूसरी तरफ अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 3 अहम करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश की गई। इंतहाई कठिन और आजमाइशी हालात के दौरान पार्टी के लिए पेश की गई उमर अयूब की खिदमात काबिल तहसीन है।
कमेटी उमर अयूब से पार्टी ओहदे से अपना इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त करती है। कोर कमेटी ने ताहयात बानी इमरान खान से उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर ना करने की दरख्वास्त की है। एलामिया के मुताबिक उन तमाम साबका रहनुमाओं की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इस हवाले से भी रेजोल्यूशन आज पेश की गई, जिन्होंने हसास और अहम तरीन मोड़ पर पार्टी से राहें जुदा कर ली थी। एलामिया में कहा गया कि मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ जाने वालों के पास बाहर बैठकर पार्टी मामलात पर तबसरा आराई करने का कोई इखलाकी जवाज या इख्तियार नहीं है। पार्टी का ऐसे तमाम अफराद से कोई सरोकार है, ना ही उनके बयानात किसी तौर पर पार्टी मामलात पर असरअंदाज हो सकते हैं। मुश्किल वक्त में राहें जुदा करने वाले लोग पार्टी के लिए फिर से कभी काबिले कबूल नहीं होंगे। वो तमाम अफराद जिन्हें अपने किए पर अफसोस है, उनके मुतालिक फैसला इमरान खान साहब की स्वाबदीद है। ऑपोजिशन की एक और जमात JUI की बात करें हम तो JUI बड़ी जारहाना सियासत अपनाए हुए है। मौलाना साहब ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2001 से जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, आज दहशतगर्दी की शरह 2001 और 2 से 10 गुना ज्यादा हो गई। हुकूमत की तरफ से जो राब्ते हुए हैं उस पर मजलिस शूरा ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात कह दी कि हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफी कर सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत में किसी यकसुई का फुकदान है। एक तरफ तो मौलाना साहब नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, तो और दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की मौलाना साहब की जमात जो है वो खूब भरपूर हिमायत कर रही है, उनके इक़दाम को दुरुस्त भी करार दे रही है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज अदालत उज़्मा में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई, जो कल सुबह तक बहरहाल मुलतवी तो हो गई है, लेकिन आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान के हवाले से अहम मुकालमा हुआ। कानून कहता है इलेक्शन करा लें, वो आपको करना था एक सर्टेन मुद्दत में। वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी उन्होंने कर लिए थे। सवाल ये था कि whether they came up, whether they lawful or not. Particular point ultimately actually crystallized on the 13th of January when it attained finality with the judgment of the Supreme Court. जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने के बाद तनाज़ा हुआ। जहाँ पे ये सारा क्राइसिस कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, वन पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन वर्चुअली एलिमिनेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, देयर वुड हैव बीन नो कंट्रोवर्सी। में मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक़ वफाकी वजीर, सीनियर सियासतदान। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड टू सी यू बैक ऑन स्क्रीन्स माशाल्लाह। फवाद साहब, सबसे पहला सवाल तो जो लोग भी जानना चाहते हैं, और जो सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी आपसे कर रही है, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले हमें पता चला है PTI की कोर कमेटी ने एक रेजोल्यूशन करारदाद पास की है कि 9 मई के बाद जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उनको वापस री इंडक्ट नहीं किया जाएगा। सो सबसे बुनियादी सवाल तो यही है कि आप तहरीक इंसाफ में इस वक्त हैं? हमने छोड़ी नहीं, इसलिए हमारा तो ये इशू ही नहीं है। तो आपने नहीं छोड़ी? बिल्कुल, हम मुझे बता दें कहाँ छोड़ी। तो आप अगर तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं तो फिर क़यादत पर इतनी तनकीद क्यों? बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात है कि असूलन तो नहीं करनी चाहिए और आप जो है वो बैठे रहें। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो लीडरशिप है इनका, जो अगर ऐसे ही छोड़ दें और कोई बंदा बात ना करे तो 13 महीने इमरान खान को जेल में हो गए हैं, और जो इनके हालात हैं उसके होते हुए मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि ये इमरान खान को जेल से निकाल पाएंगे। उसकी ना इनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ना ही इनकी कोई विजन है जो कि लीड कर सके पार्टी को। इसी से अंदाज़ा लगा लें, जो भी आपने बात की है, कि उस दिन जिस दिन बजट पाकिस्तान की तारीख का सबसे क्रूअल बजट इन्फोर्स हुआ, उस दिन जबकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंतहाई अहम मुद्दे के ऊपर अपना हुक्म देने को है, उस दिन जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो जेल में हैं, ये रेजोल्यूशन ये पास कर रहे हैं कि कोई बंदा PTI में शामिल ना हो। आप इनकी इमेच्योरिटी का अंदाज़ा लगाएं, जस्ट लुक एट द टाइम, इनका माइंड आप देखें कि वो किधर है। और सारे सियासी बोने हैं जो ये सारे बैठे हुए हैं इस वक्त सो कॉल्ड लीडरशिप रोल में। पर आपने ये खुद ही बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई जो दोस्त हैं आपके, वो आपको मशवरा दे रहे हैं कि तनकीद ना करें इन पे। दरअसल गौहर साहब ने भी कहा कि अच्छे अल्फाज, जो अच्छे लोग होते हैं, आपको अच्छे लोग कहा है उन्होंने, और कहा है कि अच्छे अल्फाज का चुनाव। गौहर तो देखिए बड़ा अच्छा आदमी है, इज़ वेरी I would say is like a brother to me. I have a huge respect for him in person. लेकिन देखें ना, गौहर की जो सियासी हिकमत अमली या एडवाइस है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको तो मैं नहीं ना अपना एक कर सकता कि वो
کر سکتا ہے, شیپ اپ کر سکتا ہے کوئی, وہ ٹھیک ہے, وہ سمبولکلی ہر بندے کا ایک رول ہوتا ہے. گوہر کو تو ایک فل ان رول کے لیے انہوں نے دیا ہے کہ جب تک شاہ محمود قریشی صاحب نہیں آتے چلیں آپ ایک رول جو ہے وہ اس کا رکھ لیں, پر اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. بٹ آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ پرسنل لیول کے اوپر فار گوہر اینڈ فار مینی ادرس. لیکن جو میک شفٹ ارینجمنٹ تو اتنا کٹ کارڈ ان کا بھی نہیں ہے. تو ہی از میک شفٹ ارینجمنٹ. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں تو شاہ محمود قریشی سر نہیں, بہرحال خان صاحب نے ان کو ٹرسٹ کر کے تو میک شفٹ ہی ہے نا, خان صاحب ہی آئیں گے نا, پارٹی تو خان نے صاحب یہ جو موجودہ قیادت ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈسٹرپشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ کیوں کہتے ہیں, بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح میں ڈسکریڈٹ ہو جاؤں گا. ایک وقت ہوتا تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونا کا مطلب یہ تھا کہ یہ بندہ تو سکسیسفل ہے, لوگ پیچھے لگ جاتے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ دے نال ہے جی, انہیں آنا ہی آنا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا حال یہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا. اب یہی بات میں ان کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں. لیکن اب میرے پہ تو جو ظلم ہوئے, 7 مہینے میں جیل میں رہا ہوں, میرے پہ جو بہیمانہ تشدد ہوا, جو ساری چیزیں ہوئیں, میرے گھر توڑ دیا, میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوں. اور رؤوف حسن صاحب جو ہیں, حامد خان صاحب جو ہیں, وہ ایک تو پارٹی سے تنخواہ لے رہے ہیں, ایک میڈیا ادارے سے تنخواہ لے رہے ہیں, وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں, روز بیان کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ ملتان جانے کے لیے 2 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے ہر 2 ہفتے بعد جب آپ وہاں پہ تاریخ لینے جاتے ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. یہ صاحبان جو ہیں, یہ سارے جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ افضل مروت صاحب جو ہیں ہمارے بہت میں ان کو دیتا ہوں, ان کا اپنا ایک کرزما ہے, کریڈٹ ہے. بٹ دیکھیے اسلم اقبال کو یہ لگژری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں لاہور شرکت کر سکے. افضل مروت کو یہ لگژری ہے کہ وہ وہاں سے جائے اور وہاں پہ جا کے اپنا جلسہ کرے اور واپس آ جائے. دیکھیں نا, یہ لگژری تو پی ٹی آئی میں کچھ ہی لوگوں کو حاصل ہے نا. حامد خان صاحب کو حاصل ہے, مروت کو حاصل ہے, رؤوف کو حاصل ہے, ان لوگوں کو حاصل ہے. بھی تو حملہ ہوا تھا جس کو آپ نے کنڈیم کیا. میں نے تو کنڈیم کیا, میں نے اب بھی کیا. وہ تو اب ہوا نا آ کے, وہ تو بہت ہی بیچارے ڈر گئے تھے کہ فواد ہی نہ آ جائے, تو پھر انہیں کرنا ہی پڑا. اس کے بعد جس قسم کی پریس کانفرنسز رؤوف حسن صاحب نے کی ہیں ایون اسٹیبلشمنٹ کے بھی اگینسٹ, نہیں کی ابھی کی ہیں, اور وہ آپ بھی کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یہ ہم نے آپ کا کیا خیال ہے, یہ اتنی ساری جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی تھی, کوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پرسنل کیا لڑائی ہے مجھے بتائیں. ہم 7 مہینے کیوں جیل میں رہے ہیں؟ ہم بڑا آسان تھا, فارم 47 کا میں ایم این اے ہوتا جیل سے. آپ زیادہ جانتی ہیں ساری پالیٹکس کو, آپ فالو کرتی ہو. مجھے کوئی پرابلم تھا 47 اور آپ کو یہ آفر کی گئی تھی فارم 47 کے تھرو آپ کو؟ تو اور کیا تھا آئی پی پی میں, اور کیا تھا, آئی پی پی کا کینڈیڈیٹ کون ہے وہاں پہ, اپنا جیلم میں کون تھا, یا اور ایون نون لیگ نے تو اپنے لوگوں کو قربان ہی کر دیا نا, ان کی کوئی حیثیت نہیں بیچاروں کی. تو ہم بھی بن کے جو ہے وہ ایم این اے بن جاتے اور وزیر بھی بن جاتے. میں اس لیے نہیں بنا کہ دیکھیں میرا یہ پرابلم نہیں ہے وزیر بننا. میں تو 2011-12 میں وزیر رہ گیا تھا, 2018-19 میں سب سے کی منسٹرز میں تھا. لیکن میرے تو یہ ایشو نہیں ہے نا کہ گاڑی رکے گی اور یہ آئے گا وہ آئے گا. ہم تو ایک نیشنل ایجنڈا کی پالیٹکس کرتے ہیں, ہم تو اس کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں. پر فواد صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ناکام ہو گئی ہے, خان صاحب کی ریلیز سے متعلق کچھ بھی نہیں کر سکی, سو یہ کام خان صاحب کی رہائی تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کرنی تھی یا یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہونی تھی؟ دیکھو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو شہباز شریف ہے یا پیپلز پارٹی ہے, وہ کیا ہمیں اسکیم بنا کے دیں گے کہ آپ ایسے عمران خان کو باہر نکال لیں؟ انہوں نے تو اندر رکھا ہوا ہے نا. یہ کام تحریک انصاف نہیں کرنی ہے نا, جو اپنی بنانی ہے, اسکیم بنانی ہے, اسٹیبلشمنٹ بنانی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے موقع کیا ضائع کہ میری بیسک اعتراض میرا کیا, انہوں نے جو لیگل اپنی اسٹریٹجی ہے نا اس کو کر دیا ہے سپیریئر ٹو دیئر پولیٹیکل اسٹریٹجی. کبھی ایسے نہیں ہوتا. آپ جوڈیشری کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے کیسز میں وہ عمران خان کو رہا کر دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہر ہفتے ایک وکیل آتا ہے آپ کے پروگرام میں, اگلے ہوئے عید پہ عمران خان باہر آ گیا, عید گزر گئی, اور بس یہ رمضان کے بعد باہر آ گیا. کیوں, وجہ کیا ہے؟ دے ڈونٹ نو کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. اب پولیٹیکل اسٹریٹجی دیکھو انہوں نے کتنی بڑی مسٹیک. اب ناؤ آئی ہیو دس بینیفٹ کہ آپ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو کور کرتی ہو, آپ کو چیزوں کا پتہ ہے. 8 فروری کو جب ہو گیا, 9 فروری کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ یہ طے ہوا کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. کس نے روکا کہ 9 فروری کو کہ نہیں وہاں پہ پارلیمنٹ میں ہم اپنا رول ادا کریں گے؟ جب پورے ملک میں الیکشن سب کے سامنے چوری ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پارلیمنٹ میں کردار, تم پارلیمنٹ میں جا ہی نہیں رہے تو آپ لوگوں نے کردار کیا ادا کرنا ہے؟ اس دن احتجاج کرنا چاہیے تھا. پھر دوسرا موقع جب لیاقت چٹھا نے آ کے آپ کا یہ سارا الیکشن کا جو بھانڈا ہے یہ پھوڑ دیا, چوراہے پہ پھوڑ دیا,
اس دن آپ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا لیاقت چٹھا کو. آپ نے پنجاب کے سب سے بڑے بیوروکریٹ کو سچ بولنے کے اوپر تنہا چھوڑ دیا, آپ نے اس کو مسنگ پرسن بنا دیا بیچارے کو, اور ایک پارٹی کا بندہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ کیونکہ حامد خان صاحب نے کہا وہ اصل میں چیف صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, وہ آپ چھوڑ دیں, وہ سارا ہمارے ساتھ کریں گے, وہ بڑا اچھا آدمی ہے, ہم نے نہیں ان کے خلاف جانا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہ موقع آپ نے ضائع کر دیے. اب کیا ہے؟ اب تیسرے موقع ہے. دیکھیں اب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے سوائے اس کے آپ بار بار کبھی آپ بات کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم فوج سے مذاکرات کریں گے. آپ بھی ویسے انگیجمنٹ پہ ہی فوکس کر رہے ہیں. میں 100% انگیجمنٹ پہ فوکس کرتا ہوں. ہم دیکھو نا, بندوقیں لے کے ہم نے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ جانا, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں. لیکن اگین پھر یہ وہ ہائیبریڈ ہی وہ ہوگا نا. نہیں, آپ ذرا میری بات جو ہے نا وہ سنیے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ چھوڑ دیں ابھی حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی بات. آپ پہلے گرینڈ اپوزیشن الائنس تو بنائیں. دیکھو نا, آپ اور میرا جھگڑا ہے, اگر آپ کو میرا وزن ہی محسوس نہیں ہوتا تو آپ میں سے کیوں بات چیت کریں گی؟ جب تک فضل الرحمان صاحب, جی ڈی اے, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اکٹھی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے جو 2 کروشل موقع احتجاج کے وہ ضائع کر دیے ہیں, اب آپ کے پاس اکیلے احتجاج کی آپشن نہیں ہے, آپ کو ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا پڑے گا. اچھا, اور میں آپ کو بتاؤں پولیٹیکل اسٹریٹجیز اوبیسلی کمپلیکس تھنگ, یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت آپ نے گلیوں میں اور بندوں کو کٹوانا ہے. باہر نکلنے بھی تو دیں نا. باہر نکلنے جب فضل الرحمان اور عمران خان اور حافظ نعیم اور پیر پگاڑا اکٹھے ہوں گے نا, پھر دیکھو پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں اگر آپ کو باہر نکلنے سے روکیں گے. اس وقت کانسیکوینس نہیں ہے. تو آپ نے محمود اچکزئی کو, اسد کیسر کو ایک دن آپ دیتے ہیں کہ جی آپ جائیں جا کے بات چیت کریں, جب وہ بات چیت کرتے ہیں آپ ان کے نیچے سے کارپٹ نکال لیتے ہیں. بچوں والی باتیں ہیں یہ. ہمیں سب کو, ہزاروں لوگوں کو سوائے کٹ پڑوانے کے, سوائے جیلوں میں بند کے, سوائے ہمارے کاروبار تباہ کرنے کے, سوائے ہمارے گھر توڑوانے کے کوئی کام ہی نہیں کر رہے. بٹ فواد صاحب, میں جو انگیجمنٹ کی بات, اور یو بین یوزنگ دس ورڈ آل الاؤنگ, آپ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں, ورنہ ڈیل اگر کرنا ہوتا تو آپ شہباز شریف صاحب کا آپ نے نام بھی لیا ہے. آپ انگیجمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو آپ اگین ظاہر ہے اسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. نہیں, جو آپ سب سے پہلے تو آپ اپنی انگیجمنٹ کریں اپنی اپوزیشن الائنس کی. یہ بات اپوزیشن الائنس کے بعد آپ کو گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ابھی تو دیکھیں نا نان سیریس ہے. شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں بات کی کہ ڈائیلاگ کر لیں, اگلے دن عدت میں جو ہے وہ آپ نے اڑا دیا کیس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یا تو شہباز شریف کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اور یا وہ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس کو کانسیکوینسز کی پرواہ نہیں ہے. تو جب آپ اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں کہ دیکھیں, آپ اگر کہیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسکلوڈ کر دو اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو تو پھر آپ ڈیل مانگ رہے ہیں. آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اکٹھے بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شوڈ گو بیک ٹو اٹس کانسٹیٹیوشنل رول, یہ کہہ رہے ہیں نا, تو پھر تو آپ کو اکٹھا کرنا پڑے گا نا. رائٹ, بٹ فواد صاحب, کین یو آلسو پلے اے رول ان دس, کہ اگر اس کے پریکٹیکل کانٹورز ہوں گے کیا ایونچولی, اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف آنا ہے, آپ نے ایک بڑے گریٹر ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس کے پریکٹیکل کانٹورز ہوں گے کیا, اینڈ کین یو پلے اینی سارٹ آف رول ان دس؟ ویل فرینکلی ایز این انڈیویجول تو میری حیثیت نہیں ہے, آئی ایم ناٹ دیٹ اس کے. میرا تو جو اپنا ماننا ہے, محمود اچکزئی صاحب, اسد کیسر صاحب اور اختر مینگل صاحب جو ہیں, یہ 3 اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ اس ایفرٹ کو لیڈ کر سکیں, اور اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ایک بیک اینڈ کے اوپر حماد ہے, اسلم اقبال صاحب ہیں, عاطف ہیں, باقی جو سارے دوست ہیں, کئی نام مس ہو جائیں گے, وہ لوگ بیک اینڈ کے اوپر, عامر ڈوگر وغیرہ, یہ جو سارے ایک ہمارے ریاض فتیانہ صاحب, یہ جو سارے لوگ ایک پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو اس کے بیک اینڈ کے اوپر رکھیں, اور آپ یہ اپوزیشن الائنس جو ہے اس کو میچور کریں. اور آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح سے یہ جو الیکشن یہ جو لڑا ہے, انہوں نے یہ اپنا کیس, یہ جو ہمارا اسپیشل سیٹس کا چل رہا ہے, look at the immaturity PTI leadership has shown in this case even, کہ پہلے دن جب میں نکلا ہوں 8 فروری کے بعد, میں عدالت میں آیا ہوں, میں نے یہ کہا یار پی ٹی آئی تو بین نہیں ہوئی, صرف سمبل لیا ہے, ہمیں کوئی سیکریٹیرین آؤٹ لک پارٹی میں نہیں جانا چاہیے, ہم پی ٹی آئی کو اپنا بنانا چاہیے. واپس سے پی ٹی آئی میں آپ نے مشورہ یہ دیا بھی تھا, پیغام پہ پہنچانے کی بھی کوشش. میں نے پھر, میرے پاس اور کوئی نمبر نہیں تھا, میرے پاس صدیق جان کا نمبر تھا, میں نے صدیق کو کہا یار ان کو یہ کیا کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کا گروپ بنائے, اور الیکشن کمیشن نے کہاں آپ کو دے دینا ہے, آپ کو جانا تو سپریم کورٹ میں ہی پڑھنا ہے. رائٹ, بس فواد صاحب میں آپ کی اجازت سے چاہوں گی, شیخ وقاص اکرم صاحب آج ہماری پروگرام میں موجود تھے, اور انہوں نے کیا کہا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ واپس سے پارٹی میں آنا چاہتے ہیں, ان کا خیال ہے, پہلے وہ سنوا دیتے ذرا. بالکل مامے لگتے ہیں,
ہم مامے بھی لگتے ہیں اور ہم چاچے بھی لگتے ہیں. سو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. مامے کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے. جب پرانے مامے چلے جاتے ہیں نا تو پھر نئے مامے آ جاتے ہیں. تو اگر اتنا ہی دکھ ہو نئے ماموں کا تو پھر پرانے ماموں کو اپنی جگہوں پہ رہنا چاہیے. اگر وہاں سے نکلے اور IPP میں چلے گئے تو عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے. ابھی آپ PTI کا حصہ ہی نہیں ہے میرے بھائی. یاد کریں آپ چلے گئے تھے. یاد کریں آپ جہانگیر ترین کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے. یاد کریں آپ ان کے وہ جو کٹ ہوا تھا اس میں گئے تھے. یاد کریں آپ نے کہا تھا میں سیاست ہی چھوڑتا ہوں. اور یاد کریں کہ آپ جیل میں شاہ محمود کو ملنے گئے تھے. فواز صاحب یہ جو آپ نے تنقید کی تھی اس کا جواب دیا ہے شیخ وقاص شیخ وقاص صاحب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہی از ناٹ PTI. لیکن نا شیخ وقاص صاحب کل تک 18 سے پہلے تک تو ہمیں کہتے رہے تھے کہ دیکھیں میرا پاسبان کے زمانے سے بڑا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ سے. جب تک وہ ہمیں نہ کہے ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں پارٹی. تو اب انہوں نے پارٹی جوائن کر لی ہے. تو لیکن دیکھیے نا اب وہ ایک سال میں بالکل جو ہے وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب میں جنرل سیکرٹری بن جاؤں گا. اور جب سے ان کو بتایا گیا کہ آپ جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں وہ فوراً پڑھے بن گئے. وہ تو سنی اتحاد کے وہ تو خود بھی انہوں نے کہہ دیا کہ میں جنرل سیکرٹری تو بن ہی نہیں سکتا. نہیں بات یہ ہے کہ سنی اتحاد میں چھوڑ دیں گے نا. سنی اتحاد تو میرا خیال ہے کل ختم ہو جائے گا ویسے ہی جو حالات جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے. تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ آج جو آبزرویشنز آئی ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سنی اتحاد کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں نہ دیا. ووٹ تو عمران خان کو دیا, تحریک انصاف کو دیا. بات یہ ہے کہ جی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے چھوڑ دیا تھا اور ہم نے کر دیا تھا. ہم نے کیسے چھوڑ دیا تھا؟ ہم نے کیا کر دیا تھا؟ ساری قربانیاں ہماری ہیں. آج تحریک انصاف جو کچھ ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ مشکل وقت میں چھوڑ گئے. کون سے مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے؟ جب کب مشکل وقت تھا؟ 9 مئی کے بعد اب مشکل وقت ختم ہو گیا. اب مشکل وقت ان کے لیے ختم ہوا ہے جن کے اوپر کبھی برا وقت ہی نہیں آیا تھا. یہ شیخ وقاص صاحب تو ایک دن FIR میں جیل میں نہیں رہے. شیخ وقاص صاحب کے اوپر تو ایک دن تشدد نہیں ہوا. ان کے تو خاندان کو ایک دن جو ہے کسی نے آ کے جو ہے وہ بیوی بچوں کو نہیں ڈرایا اور دھمکایا. رؤوف حسن صاحب کے اوپر تو ایک پرچہ نہیں ہوا. حامد خان تو آسٹریلیا بیٹھا ہوا تھا اپنا فارم مینیج کر رہا تھا. ہم لوگوں کی وجہ سے PTI ہے جو کچھ ہے آج. یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں کہ ہم چھوڑ گئے تھے یا وہ کر گئے تھے. جو 9 مئی سے پہلے PTI کی جو لیڈرشپ ہے اس نے وفا اور قربانی کی مثال قائم کی ہے عمران خان کے ساتھ. یہ باہر بیٹھ کے کہنا بڑا آسان ہے کہ جناب چونکہ ریمبو نے اتنا تشدد سہ لیا تھا نا تو باقی لوگوں کو بھی چاہیے ریمبو بن جائیں. آئے نا ذرا پاکستان بیٹھیں اور ذرا مقابلہ کریں اور بتائیں ہمیں کہ کس طرح کی. آپ نے خیر کسی کو بھی نہیں چھوڑا جن پر تنقید کی. آپ نے شبلی فراز صاحب کے متعلق بھی جو بات کہی وہ آپ کو یاد ہوگا. عمران خان صاحب کے اور یہ تحریک انصاف کے ذرائع کوٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو جیل کے وہاں پر اندر ہی کہا تھا کہ اگر شبلی فراز صاحب جو ہے وہ اگر ان کے مخالفین سے بھی جا کر مل گئے تو وہ ادھر بھی جا کے ان کا فائدہ ہی کریں گے. مجھے نہیں پتا یہ کہا تھا شبلی فراز کو اتنی. لیکن خان صاحب ڈیسیشن تو سارے خان صاحب ہی لے رہے ہیں نا. خان صاحب نے ایک ویکیوم میں ڈیسیجن لیے ہیں نا. ہمیں تو مار کٹ کے انہوں نے سائیڈ ہم لوگوں کو جیلوں میں کر دیا. ہم لوگ فارغ ہو گئے. خان صاحب کا پیغام آیا تھا. بالکل آیا تھا. آپ کو زیادہ پتا ہے. آپ نے سب سے پہلے بتایا تھا. تو پھر بیچ میں ہوا کیا؟ آپ کیوں نہیں ملے؟ بیچ میں انہوں نے جا کر رونا پٹنا شروع کر دیا نا. یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم کر لے. بھئی آپ اگر اتنے چیمپئن ہوتے 1.5 سال ویکیوم رہا ہے نا پارٹی کے اندر آپ بن جاتے لیڈر. 8 فروری کے بعد بھی تو پورے نتائج جو آئے ہیں اس کا کریڈٹ بھی تو یہ لیتے ہیں. کیا کریڈٹ آیا؟ جو قربانی جنہوں نے خان صاحب کے لیے دی ہے ان کا تو پھر قد بہت بڑھ گیا ہے. کس نے قربانی دی ہے؟ شعیب شاہین نے قربانی دی ہے. جو بھی مشکل وقت تو آپ کہہ رہے ہیں لائک اٹ ہیز ناٹ اینڈیڈ ایز یٹ تب بھی کھڑے ہیں وہ. ان کے لیے تو اچھا وقت ہے. اس وقت بھی اچھا وقت تھا اب بھی اچھا وقت ہے. برا وقت ہمارے لیے تھا ابھی برا وقت ہے ہمارے لیے. عمران خان کے لیے برا وقت تھا برا وقت چل رہا ہے. اعجاز چودھری کے لیے برا وقت تھا. محمود الرشید کے لیے تھا. عمر چیمہ کے لیے تھا. یاسمین راشد کے لیے. عالیہ حمزہ کے لیے. ان سب لوگوں کے لیے برا وقت ہے. جو چل رہا ہے ابھی تک چل رہا ہے تو چل رہا ہے. ہمیں روز تھریٹ آتے ہیں ہمیں پھر پکڑ لیں کچھ کر لیں. لیکن مجھے آپ کی رہائی ویسے کیسے ہوئی؟ عدالتوں سے ہوئی ہے. جب سپریم ہائی کورٹ کے 6 ان کی یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جب یہاں ہائی کورٹ تک میں کیس چلا گیا آپ ذرا ان کی کسی وقت اس طرح کریں کہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کو آپ بلا کے پوچھیں کہ ان کے کیسز کون کر رہے ہیں. ان کے کیسز ہائی کورٹ میں ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ روز چلے جاتے ہیں دوبارہ وہاں پہ مجھے دیکھیں نا ایک ایڈوانٹیج ہے. آئی ایم اے لائر. مجھے ایک اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے میرا خیال خاندانی ججوں کا اور لائرز کا ہے. تو ایک لیگل اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے. آپ اوپر نہیں گئے وہ انہوں نے فائل ہی نہیں کیے کیس. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے ان کا. بہرحال صرف میں آخری اور میں جیل کے آپ کے وہ آرڈیل کے حوالے سے بھی ضرور جاننا چاہوں گی. آپ کمپلیٹ کر لیں. جی میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں نا یہ آپ کریڈٹ ان کو نہ دیں. یہ پاکستان کے عوام کا کریڈٹ ہے جنہوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا. ان کا تو ڈس کریڈٹ یہ ہے کہ یہ اس مینڈیٹ کی حفاظت بھی نہیں کر سکے.
انہوں نے منہ اٹھا کے وہاں پہ سارے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. آپ نے سارا الیکشن کور کیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کے یہ جو ابھی ساری یہ جو لیڈرشپ بنی ہوئی ہے, ایک جگہ انہوں نے کیمپین کی ہے جا کے 25-25 ہزار روپے میں یہ سارے ایم این اے بن گئے ہیں, اور ابھی جو ہے وہ بتاتے, اور ساری یہ ہماری قربانی کی وجہ سے یہ لوگ ایم این اے بنے ہیں. یہ ورکرز جو سارے 12,000 آدمی جو جیل میں گیا ہے نا, اس کی وجہ سے یہ لوگ بنے ہیں. اور اب آ کے وہاں پہ گورننس پہ تقریریں کر رہے ہیں. ایک بندے کو میں نے کھوسا صاحب کو فون کیا ایک دن, میں اپنے حلقے میں ہوں, میں کہا تہاڈا کیڑا حلقہ ہے؟ میں کیا خدا دا خوف کرو, آپ کو عمران خان کو نکالنے کے لیے, ورکرز کو نکالنے کے لیے آپ کو یہ جو سارے صرف ٹھیک ہے. ایک دن یاسمین راشد کی کورٹ پیشی کے اوپر یہ لوگ گئے ہوں, مجھے بتائیے. ایک دن اعجاز چودھری اور محمود الرشید اور عمر چیمہ کے لیے یہ لوگ گئے ہوں, مجھے بتائیے. ایکولی یہ they are fighting a legal battle as well. پارلیمنٹ میں بھی they are there. Where they are fighting? کیسز میں ریپرزنٹیشن ٹھنڈی اے سی میں لگا کے فائٹ کرنا بڑا آسان ہے. آپ ان کی ویک اسٹریٹجی تو ضرور تنقید کر سکتے ہیں, بٹ چل تو رہا ہے معاملہ. بٹ فواد صاحب ایک خبر ضرور کنفرم, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ادھر کورٹ کے باہر ہونی چاہیے جس دن ان کی پیشی ہو. رائٹ. ایک برطانوی جریدے نے خبر شائع کی تھی کہ پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان کو الٹا لٹکا کر مارا گیا ہے. میرے پاس خبر یہ ہے کہ یہ آپ کے بارے میں لکھا گیا. وہ تو خیر آپ نے سارا بتا ہی دیا, سارا وائس آف امریکہ کے انٹرویو میں ساری باتیں ڈیٹیل بتا ہی دیں. وہ تو ایک آڈیل ہے جس سے آپ گزرے ہیں, میں گزرا ہوں, فیملی گزری ہے. اور ایک ویڈیو کوئی بیان کے لیے بھی آپ کو ایک اسکرپٹ دی گئی تھی, یہ کنفرم کریں گے آپ؟ جیل کے سب کچھ ہی کیا گیا تھا, سب کچھ ہی کیا گیا تھا. بیان دیتے ہیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, یہ فردوس چکوان پیاز چوہان بن جائیں, یہ سارا کام جو ویڈیو بنوائی گئی تھی. نہیں کوئی ویڈیو نہیں بنی, میں نے نہیں دی کوئی ویڈیو. آپ نے ویڈیو نہیں؟ کوئی ویڈیو نہیں. سو بشرا بی بی کے خلاف بھی بیان دینے کے لیے آپ کو نہیں کہا گیا؟ کوئی ویڈیو میں نے نہیں. آپ کو بیان دینے کے لیے بھی نہیں کہا؟ بہت کچھ ہوا, وہ اب بتا دیا بار بار, بندہ کیا اپنی بےزتی کی کہانیاں سنائے. رائٹ. فواد صاحب, اور ساتھ ساتھ اب آخر میں چونکہ آپ نے اوورسیز پاکستانی سے بھی متعلق, اور جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہی کنسیڈر کی جاتی ہے, آپ نے کہا وہ مودی سرکار کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں. کب کہا آپ نے کہا نہیں, بالکل بھی نہیں کہا. اوورسیز پاکستانیز ہی کی وجہ سے تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ ہے بھائی. اوورسیز پاکستانیز ہی تو پاکستان کی اس وقت عزت اور حرمت کی جو ہے لڑ رہے ہیں. ان کو کون کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کوئی سلیکٹیو گروپ ہے جو کہ کام کر رہا ہے مودی کے لیے؟ بالکل صحیح بات ہے. جو اچھا آپ میرا خیال ریفر کر رہی ہیں کہ یہ جو کچھ جو وی لاگرز جو 2-3 ہیں, جن کا سب کو ہی پتہ ہے ان کا کیا, ان کا نام کیا لینا ہے. 2-3 لوگ ہیں. دیکھو جس طرح شروع میں نے یہ کہا کہ ان کی ایک خواہش ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے جو عمران خان نے جیسے کہا, پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے انٹیگرل ہے, بہت ضروری ہے. ہم فوج کے اس کردار کے پولیٹیکل رول کے اوپر کرٹیسزم کریں گے, اس کے اوپر جاری رکھیں گے, بٹ ہم فوج کا ادارے کے طور کے اوپر ہم اس کو جو رسپیکٹ بنتی ہے, جو ہمارے شہداء کا جو درجہ ہے, جو ہمارے غازیوں کا درجہ ہے, اس کو ہم جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام اور فوج ایک دوسرے. اور میں آپ کو بتاؤں 9 مئی کے بعد آپ دیکھ لینا جو فوجی علاقے ہیں وہاں پہ ووٹ کا ٹرینڈ دیکھ لیں وہ کیا ہے. اچھا, آپ نے ویسے یہ والی بات بھی کہی کہ 9 مئی اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. میں نے کہا جب صلح, سب سے بڑا ایشو تو 9 مئی ہے. مجھے شہزاد نے کہا کہ اتنا یہ ہو جائے, اس کے بغیر بات تو صلح ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا جب صلح ہونی ہوتی ہے نا تو بڑے بڑے ایشوز کے اوپر ہو جاتی ہے, تو ناٹ ود اسٹینڈنگ اس کے بھی ہو جائے گی. رائٹ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. سابق وفاقی وزیر جناب فواد چودھری صاحب اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد